बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे सदारती निज़ाम के हवाले से। बहुत सी बातें गर्दिश कर रही हैं इस वक्त और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाफिज करने की बात की जा रही है। क्या प्लस पॉइंट्स होंगे, क्या नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, आज के प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे। और तरीक़ाकार क्या होगा, क्या सही मानों में पाकिस्तान को सदारती निज़ाम आज से पहले मिला है या नहीं, इस पे भी हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ शरीफ ख़ानदान ने मुल्क को करप्शन की बुनियाद रखी है और मुल्क को लूट कर खाया है, ये कहा है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी साहब ने। और चौधरी साहब काफ़ी जो है वो बात करते रहे इसी टॉपिक के ऊपर, हमला के ऊपर, और बाकी बातें उन्होंने की हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और ब्यूरोक्रेसी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद हुकूमत को सही तरीके से चलने में मदद देने की बजाय उनके खिलाफ चल रही है, उसके हवाले से भी एक अहम खबर ये है कि हुकूमत पंजाब की आला ब्यूरोक्रेसी में रद्दोबदल, इस पर हम बात करेंगे। और शरीफ फैमिली ने नायाब नोटिस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। सीएम पंजाब, उनके बारे में भी बात करेंगे। उनकी कारकर्दगी पर जहां सवालात उठते हैं वहीं उनको तब्दील किए जाने पर भी बात की जाती है। सीनियर सहाफ़ी जुल्फ़िकार राहा साहब हमारा साथ दे रहे हैं। जुल्फ़िकार राहा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले बताइएगा, ये सदारती निज़ाम की बात, आप इस्लामाबाद में थे पिछले हफ्ते जब मैंने आपसे ये सवाल किया था प्रोग्राम में, और आपने कहा कि इस्लामाबाद में भी ये बातें की जा रही हैं। क्या डिफरेंस होगा, और क्या इससे पहले बल्कि ये बताएं कि क्या वाकई कोई ऐसी खबर है, कोई अंदर की बात ऐसी है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि सदारती निज़ाम की बात भी की जा रही है और शायद कोशिश भी की जा रही है? उसामा, जब मुरवजा सिस्टम आपका चल रहा होता है, वो सिस्टम डिलीवर नहीं करता और एक वैक्यूम क्रिएट होता है, तो फिर नए निज़ाम की गुफ्तगू शुरू होती है। जब आपकी अदालतें सही तरीके से काम नहीं कर रही थी और टेररिस्टों को सज़ाएं नहीं मिल रही थी, तो उसके बाद एक सवाल पैदा हुआ कि इसके लिए क्या किया जाए। फिर आर्मी कोर्ट्स की बात हुई, फिर आर्मी कोर्ट्स बनी, फिर उन्होंने डिलीवर किया। इसी तरह आपका जो मौजूदा इंसाफ का सिस्टम है, आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, आपका इकनॉमिक सिस्टम है, आपका जो मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम है, ये अपने बोझ के नीचे खुद दबता हुआ चला जा रहा है, खुद तबाह बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा है। और हमारी आंखों के सामने जहाँ पे इमरान खान कहते थे दो नहीं एक पाकिस्तान, यहाँ पे 10-15 पाकिस्तान हमें नज़र आ रहे हैं। हमें रायवंड वालों का नया पाकिस्तान अलग नज़र आ रहा है, हमें जरदारी साहब का पाकिस्तान अलग से नज़र आ रहा है, हमें हनीफ अब्बासी साहब का पाकिस्तान अलग से नज़र आ रहा है, और आम गरीब लोगों का पाकिस्तान अलग से नज़र आ रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे एक दो नहीं एक पाकिस्तान की बजाय मुझे को 10-12 पाकिस्तान नज़र आ रहे हैं। जब ये हालात होंगे, लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, मौजूदा सिस्टम इंसाफ देने में फेल हो जाएगा, तो उसके बाद ये एक फितरी अमल है कि इस पर गुफ्तगू होगी। अब ये पार्लिमानी निज़ाम के जो ठेकेदार हैं, जो मौजूदा जमहूरियत के हुसन के ठेकेदार हैं, और जिनका ये हुसन जिनको फ़ायदा पहुंचा रहा है, जो इसके बेनिफिशरी हैं, जो ये कहते हैं, जिनको आप हाथ लगाते हैं, पूछते हैं कि ये पैसा कहाँ से बनाया, तो वो कहते हैं जमहूरियत ख़तरे में है। जिनसे पूछते हैं कि भाई ये फेक अकाउंट्स कहाँ से आए, तो वो कहते हैं जमहूरियत ख़तरे में है। ये जमहूरियत 12 महीने ख़तरे में रहती है। ये कोई दोशीज़ा है 15-16 साल की, जिसको हमेशा ही ख़तरा रहता है, और ये सुल्तान रही की तरह गंडासा लेके हमेशा मैदान में रहते हैं कि हम जमहूरियत को बचाएंगे। ये नहीं, वही इस जमहूरियत को आपने इस काबिल कहाँ छोड़ा है कि ये बेचारी खुद सस्टेन कर सके, खुद कायम रह सके। इस जमहूरियत का बेड़ा तो गर्क आपने खुद कर दिया। लिहाजा इस सिस्टम के अंदर जो जमहूरियत का ताना है, मैं इसको कहता हूँ ये जमहूरियत का एक इल्ज़ाम है इस सिस्टम के ऊपर, ये जमहूरियत नहीं है, ये क्लिप्टोक्रेसी है। मैं अगर आपकी इजाज़त से जुल्फ़िकार राहा साहब, निज़ाम को समझने के लिए ये निज़ाम क्या है और किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है, बहुत काम है। डॉक्टर अताउर रहमान साहब का इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, बड़ा बुनियादी सा सवाल ये है, क्या फ़र्क होगा सदारती निज़ाम में और पार्लिमानी निज़ाम में? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल हमें समझना ये चाहिए कि हमारा पाकिस्तान जो है ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और ये बनाया गया था एक इस्लामी निज़ाम के लिए। तो इस्लामी निज़ाम जो है वो क्या है, तो अगर आप सबसे पहले, तो मैं 6-7 आपको पॉइंट बताऊंगा जिसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम के एडवांटेजेस के ऊपर भी आऊँगा। सबसे पहले जो पॉइंट है कि अगर कुरान मजीद में सूरह इनाम में 116वीं आयत है 8वें सिपारे में, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप सिर्फ अक्सरियत के रास्ते पे ना जाइएगा वरना राह रास्ते भटक जाएंगे। ये तो कुरान मजीद में अपना लिखा हुआ है, और आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कुरान मजीद की इस सूरत को आप देख लीजिए कि उस कुरान में क्या लिखा है।
दूसरे जो हमारे बड़े बड़े थिंकर्स गुजरे हैं, जैसे अल्लामा इकबाल को आप देख लीजिए, अल्लामा इकबाल और उसके बाद जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आए, तो अल्लामा इकबाल ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है अपने मुख्तलिफ जो उनकी तहरीरें हैं उनमें उन्होंने जिक्र किया है। यानी कि उन्होंने मिसाल के तौर पे जो ज़र्ब कलीम है उसमें वो लिखते हैं कि जमहूरी निज़ाम जो है ये मगरबी शैतानियत से उन्होंने उसको मंसूब किया है, और उन्होंने कहा है कि ये जो है ये सिर्फ लोगों के सर गिनता है, उनकी अकल को नहीं गिनता। और आप 200 गधे नुमा लोग जमा कर लें तो किसी एक आलिम के बराबर नहीं हो सकते। यानी वो कहते हैं कि वोटों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। जी बिल्कुल। और फिर वो ये लिखते हैं कि जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। यानी कि आप सिर्फ दहशत गर्दी रह जाती है और आपके पास ये जो सो कॉल्ड निज़ाम जमहूरियत है ये नहीं चलता। इसी तरीके से अगर आप उनके दूसरे जो राइटिंग्स हैं, मिसाल के तौर पे जो गुलशन राज है, उसमें भी उन्होंने जो मगरबी जमहूरियत के खिलाफ बहुत कुछ लिखा है कि ये जो है ये कामयाब नहीं हो सकती, और यही खिज़र राह में भी लिखा है, और बांग दरा में भी उन्होंने इस मगरबी जमहूरियत के खिलाफ लिखा है। अब आ जाते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन क्या था और वो किस तरह की जमहूरियत चाहते थे। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक अपनी हैंड राइटिंग जो मेरे पास आई, जो उन्होंने अपने डायरी में लिखा, ये खत डॉक्टर साहब ये खत हमारे पास भी मौजूद है और हम इसको चला भी रहे हैं। वो सिर्फ जी हाँ बिल्कुल यही जो आपने समा रखा है कि बरतानवी निज़ाम जमहूरियत जो है ये सिर्फ इंग्लिस्तान में कामयाब हुआ है, इसके अलावा कहीं कामयाब हमारे लिए सदारती निज़ाम जो जमहूरियत जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। और बाद में यही जो आप दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये एक किताब जो कि शरीफुल मुजाहिद और लियाकत मर्चेंट ने एडिट की थी, जिसका नाम है द जिन्ना एंथोलॉजी, उसमें यही रिप्रोड्यूस्ड है। और मैंने इस हैंड राइटिंग की चेकअप भी कराया है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से, तो ये हुआ है कि ये उनकी जेन्युइन हैंड राइटिंग थी, ये गलत नहीं है बल्कि सही उनकी विजन था। तो जो जिस सदारत निज़ाम जमहूरियत की बात मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि यहाँ पे मैं उस डिक्टेटरशिप की बात नहीं कर रहा जो पाकिस्तान में जी। आप डॉक्टर साहब जब बार बार जमहूरियत कह रहे हैं तो उससे कंफ्यूजन आ रही है। जब आप कहते हैं कि जमहूरी निज़ाम नहीं सदारती निज़ाम, तो सदारती निज़ाम में भी तो जमहूरियत है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल यही मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं सदारती निज़ाम की जमहूरियत की बात कर रहा हूँ, ना कि डिक्टेटरशिप की जो कि पाकिस्तान में रही है। तो लेकिन उसके एडवांटेजेस क्या हैं सदारती निज़ाम में। लेकिन ये थोड़ा सा क्लियर यहाँ पे कर दें कि माजी में जो दो सदारती निज़ाम जिसको कहा जाता है वो सदारती निज़ाम एक्चुअल है नहीं, वो डिक्टेटरशिप है। एग्जैक्टली, जो पहले पाकिस्तान में रहे हैं वो जो है वो डिक्टेटरशिप रही हैं। आपके यहाँ सदारती निज़ाम जमहूरियत कभी रहा ही नहीं आज तक। तो अक्सर लोग इस बात से कंफ्यूज करते हैं कि साहब ये डॉक्टर साहब जो हैं ये शायद जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ का निज़ाम या अयूब को रेफर करते हैं कि सदर अयूब का सिस्टम था, वो प्रेसिडेंशियल था, उसमें क्या हुआ, और ये 70 साल में इतने एक्सपीरियंस हुए, अब ये एक्सपीरियंस होगा तो इस पे क्या होगा। ये बहुत सारे हमारे दानिश्वर हज़रात जो है इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वन हैज टू डिस्टिंग्विश कि पाकिस्तान में कभी सदारती निज़ाम जमहूरियत रहा ही नहीं। अब सदारती निज़ाम जमहूरियत के फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले जो बहुत अहम जो इसका फ़ायदा है कि आज का ज़माना जो है वो एक स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, और इसमें हर शोबे के अंदर आपको स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं, चाहे वो ज़राअत हो, चाहे वो सनत हो, चाहे वो साइंस और टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, वगैरह वगैरह। तो जो पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत से जो लोग पार्लियामेंट में आते हैं और जो बाद में आपके मिनिस्टर्स बनते हैं, वो जो है वो स्पेशलिस्ट नहीं होते, वो जनरलिस्ट होते हैं। बहुत सी दफ़ा तो एजुकेटेड भी नहीं होते, बल्कि इस तरह की आपके पार्लियामेंट थी कि पिछली हुकूमतों में 200 पार्लियामेंटेरियंस ऐसे थे जिनकी डिग्रियां तक जारी थी। तो इस तरह के लोग ऊपर आके आपके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। बल्कि डॉक्टर साहब आपकी बात सॉरी टू कट यू, ऐसे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो 5 साल तक असेंबली के अंदर एक लफ्ज़ नहीं बोलते और वो TADA लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं और घर चले जाते हैं, और इनके बारे में हम 5 साल के बाद रिपोर्ट ये करते हैं
گونگے پارلیمنٹیرین، ان کی ٹرم یوز ہوتی ہے گونگے، یعنی وہ 5 سال تک ایک لفظ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، نہ لیجسلیشن میں، نہ وہاں پہ کوئی بات کرتے ہیں عوام کے مفاد کی۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور نہ صرف یہ بلکہ ایک پورا ایک بہت بڑے کرپشن کی بنیاد بن گئی ہے جو نظام ہے، کہ پہلے 10-20 کروڑ روپے خرچ کرو، کسی طرح پارلیمنٹ کے اندر آؤ، اور پھر اربوں کمانے کی فکر کرو اور لوٹو اور پھر پھوٹو۔ اور جو ملک کے ساتھ یہ پچھلے 15-20 سال کے اندر جو ہوا ہے، جو پورا ملک ڈوب چکا ہے، جس کی وجہ سے آج پریشان ہے عام آدمی، وہ یہی پارلیمانی نظام جمہوریت تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے دبا کے پیسے لے کے باہر گئے ہیں، اور اب جو ہے ہم اس کا جو نتیجے میں ہم جو کچھ پھل کھا رہے ہیں وہ اس آپ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ سسٹم جو جمہوری پارلیمانی سسٹم ہے یہ بالکل فیلئر کی طرف چلا جا رہا ہے یا فیل ہو چکا ہے، اور ٹاپ لیول پہ یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ نظام تبدیل ہونا چاہیے اور اسلامی صدارتی سسٹم کی جو بات ہو رہی ہے وہ آنا چاہیے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں یہ نظام بالکل فیل ہو چکا ہے، اور بلکہ آپ اپنے اطراف دیکھیں کہ اگر آپ دیکھیں جہاں جہاں تیزی سے ترقی ہوئی ہے وہاں پہ پارلیمانی نظام جمہوریت نہیں رہا، بلکہ ایک آٹوکریٹک سسٹمز رہے ہیں۔ چاہے آپ لی کوان یو کو دیکھ لیں سنگاپور میں، مہاتیر محمد ملیشیا میں، ڈینگ کو دیکھ لیں چائنا میں، جنرل پارک کو دیکھ لیں کوریا میں، ایشیا میں جہاں بھی ترقی ہوئی ہے تیزی سے، وہاں پہ ایک اسٹرانگ سینٹرل رول رہا ہے، جنہوں نے اپنے مرضی کے کیبنٹ کے اسپیشلسٹ کو چنا ہے، اور ایک نالج اکانومی یعنی کہ علم پر مبنی معیشت کی طرف تیزی سے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے سے سنگاپور کی آج ایکسپورٹ 330 ارب ڈالر ہیں، جبکہ پاکستان کی 24 ارب ڈالر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس نظام کو لانے کے مخالف جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاق کمزور ہو جائے گا اس سے، اور صوبے شاید اس کے اوپر نہیں مانیں گے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے پاکستان کے جو مستقبل کے لیے ہمیں کس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ وہ ڈائریکشن جو تصور علامہ اقبال نے کیا تھا، وہ ڈائریکشن جو قائد اعظم محمد علی جینا چاہتے تھے، یا وہ ڈائریکشن جو پچھلے 30 40 50 60 سال سے ہم بھگت رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آج پورا ملک غربت کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور پریشان ہے۔ یہ تو ایک فیلڈ نظام ہے، اس کے بارے میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن سر آپ نے ابھی تک اس کا جو ایڈوانٹیج بتایا وہ ابھی تک آپ نے ایک بتایا ہے، اور وہ آپ نے یہ بتایا کہ جو منسٹرز ہوں گے وہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوں گے، چاہے وہ پارلیمنٹیرین ہیں یا نہیں ہوں گے، اور یہ جو بوجھ ہے سسٹم کے اوپر، خزانے کے اوپر جو سارا بوجھ ہے، یہ بوجھ پریکٹیکلی کم ہو جائے گا۔ لیکن وہ مشیر بھی تو رکھے جاتے ہیں، ان کا تعلق بھی تو نہیں ہوتا۔ اس کی ایک سمال ٹائپ ایک چھوٹی سی کیبنٹ ہوگی، جو ٹیکنوکریٹس ہوں گے، جو شعبے کو سمجھتے ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کے ہر شعبے کے اندر ایک سپائی کے لیے کوالیفیکیشن ہے، ایک ٹیچر بھرتی کرنے کے لیے کوالیفیکیشن ہے، ایک بیوروکریٹ کے لیے کوالیفیکیشن ہے، سیاستدان کے لیے کیا کوالیفیکیشن؟ لیکن ہم اس سسٹم میں یہ سب بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ایک منسٹر الیکٹ ہو کے آتا ہے ایم این اے یا ایم پی اے، اس کو منسٹر ایجوکیشن، ڈاکٹر صاحب سوری ایک سیکنڈ کے لیے، یعنی ایک ایم این اے یا ایم پی اے الیکٹ ہو کے آتا ہے ووٹوں سے، اس کو منسٹر ایجوکیشن بننے سے دنیا کا کوئی قانون نہیں روکتا، وہ ان پڑھ ہو یا میٹرک پاس ہو۔ اب اس کے نیچے سارا ایک سسٹم ہے، پی ایچ ڈی لوگ بھی ہیں، وائس چانسلر بھی ہیں، اور باقی سارے لوگ بھی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، لیکن میرا بنیادی سوال یہ ہے ذوالفقار صاحب آپ سے بھی، ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی بنیادی سوال یہ ہے کہ موجودہ جو ہمارا پارلیمانی نظام ہے اس کے اندر ہم امینڈمنٹس کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے اندر ہم اس کو اپنے اکارڈنگ کیوں نہیں چینج کر سکتے؟ کیا اس کو یہ تبدیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں ایک بہت زبردست فرق ہے دونوں نظام کے اندر۔ جو آپ نے اس موجودہ کانسٹیٹیوشن کو آپ کو ختم کرنا ہوگا، ایک نئی کانسٹیٹیوشن لانی ہوگی جس کے اندر آپ کو ڈیفائن کرنا ہوگا جو رول آف دی پارلیمنٹ کیا ہوگا۔ پارلیمنٹ کا رول جو ہے اس سے پارلیمنٹ سے منسٹرز نہیں مقرر ہونے چاہیے، منسٹرز ڈائریکٹلی سلیکٹ ہونے چاہیے، جو پریزیڈنٹ اپنی ٹیم چنے۔ آپ زیادہ دور نہیں دیکھیے، اسلامک ریپبلک آف ایران کو دیکھ لیجئے کہ وہاں ڈاکٹر صاحب اس کا راستہ کیا ہے؟ یہ سسٹم کو ہم چینج کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے لیجسلیشن اگر کرنی ہے، کوئی قانون پاس کرنا ہے، سسٹم کو کیسے تبدیل کریں گے؟ اسمبلیوں کے اندر تو وہ سارے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو عمران خان کو بیچارے کو اگر وہ لیجسلیشن کرنے جاتا ہے تو اس کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ آپ ہمارے بغیر لیجسلیشن نہیں کر سکتے۔ تو بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، چینج کیسے ہوگا؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔
اور اس یہ جو ہے اس میں وہ تبدیلیاں بھی نہیں ہو سکتی ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں اس موجودہ نظام میں نہ تو تبدیلیاں ہو سکتی ہیں کیونکہ پارلیمنٹ کبھی راضی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ایک جاگیردارانہ نظام ہے, انہوں نے جکڑ رکھا ہے پورے کو, اور اسی وجہ سے آپ کے نہ تعلیم آگے بڑھتی ہے کیونکہ اس پہ اثر پڑتا ہے, نہ قانون ایسے بنتے ہیں جسے کرپشن کنٹرول ہو, نہ دوسرے جو جوڈیشری ہے فنکشنل ہوتی ہے. تو ایک بیسک تبدیلی چاہیے ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ کی وزیر اعظم صاحب سے کوئی اس حوالے سے کوئی بات ہوئی؟ آپ کا بڑا کام ہے اس کے اوپر, کوئی آپ نے بات آگے چلائی ہے اس حوالے سے؟ نہیں, میری وزیر اعظم سے اس بارے میں بات نہیں ہوئی کیونکہ میں نے فوکس اپنا رکھا ہے ایک نالج اکانومی کی طرف, سائنس کی طرف, ٹیکنالوجی کی طرف. لیکن ایک چیز میں یہ کہتا چلوں کہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج جو ہوتا ہے پریزیڈینشل سسٹم کا, وہ جو تینوں جو کی ایریاز ہوتے ہیں گورننس کے, لیکن یعنی کہ ایک طرف تو آپ کی جوڈیشری ہے, ایک طرف آپ کا ایگزیکٹو ہے, اور تیسری طرف آپ کا پارلیمنٹ ہے. ان تینوں کے اندر سیپریشن آف پاورز لازمی ہے. جب تک آپ کی سیپریشن نہیں ہوگی تو یہ پریزیڈینشیل سسٹم میں سیپریشن بہت بہتر ہوتی ہے. اگر آپ کے جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں ایک طرف سے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ہیں, دوسری طرف وہ پھر SECP اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور پولیس اور باقی مختلف اداروں کے ہیڈز بھی ہوتے ہیں. FIA, ایک ڈویلٹی آف کنٹرول ہو جاتا ہے, انڈیپینڈنس ختم ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جمہوریت کا حسن دیکھیں کہ آپ نے کئی جگہ پہ بڑی ٹاپ لیول پہ نوکریاں کی اور اس کے بعد آپ ریٹائر ہوتے رہے, اور آپ جیسے بہت بڑے پائے کے لوگ جو ہیں وہ مختلف آفیسز کو ہولڈ کرتے ہیں پھر ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو سیاستدان حضرات جو عوام کی طاقت لے کے آتے ہیں وہ ساری زندگی ریٹائر بھی نہیں ہوتے, یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے گا. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ جمہوریت کا حسن ہے, یہ چلتا رہے گا. اسامہ میاں جی بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور آپ نے بڑے اچھے سے گائیڈ کیا اس حوالے سے. بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, اس پہ کچھ مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں صدارتی نظام کے حوالے سے. ذوالفقار راز صاحب, اس پہ تو ہم نے کافی بات کی ہے اور کافی فوائد بھی بتائے ہیں ہمیں ڈاکٹر صاحب نے. اب بات کرنی ہے CM پنجاب, جہاں پر پارلیمانی نظام کو بدلنے کی بات کی جا رہی ہے. کیا واقعی CM صاحب کو جو ہے وہ بدلا جا رہا ہے, اور اگر بدلا جا رہا ہے تو کون ہے وہ شخصیت جو اب آئیں گی CM کے طور پہ سامنے؟ دیکھیے موجودہ جو وسیم اکرم پلس ہیں ان کا کئی لحاظ سے تجزیہ کیا گیا ہے. عوامی تجزیہ بھی ہوا, انٹلیکچوئلز نے بھی کیا, بیوروکریسی نے بھی کیا, سیاستدانوں نے بھی کیا, ذاتی ٹیم نے کیا, PTI نے کیا, ایون عمران خان اور تمام اداروں نے کیا, ایجنسیز بھی اس میں شامل. تو ساروں کا اس پہ متفقہ ایک فیصلہ یہ ہے کہ یہ کمپنی نہیں چل سکتی. اور یہ بات طے ہے. خان صاحب مان گئے ہیں, خان صاحب کو ریئلائزیشن ہو گئی ہے, اور ریئلائزیشن جو ہے یہ بیسیکلی یہ وہی بات ہے جو ہم الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے دوران اور بعد میں جب چیف منسٹر بن رہے تھے اس وقت ہم کیا کرتے تھے کہ پنجاب کا چیف منسٹر کیسا ہونا چاہیے. پنجاب کا چیف منسٹر ایک ایسا تگڑا آدمی, اس کی ضرورت تھی PTI کو, جو پنجاب کو ٹیک آف کر سکتا, پنجاب کو چلا سکتا. پنجاب ہی بیسیکلی پاکستان ہے, یعنی پنجاب کا 63% ہے پورے پاکستان کا. اور یہ ہم بار بار کہتے رہے کہ ایک ایسا چیف منسٹر چاہیے کہ جو بیٹل فیلڈ جو کہ لاہور ہونی ہے, لڑائی لاہور میں ہونی ہے, شریف لاہور میں بیٹھے ہیں, شریف ڈائنسٹی کو جو ٹف ٹائم دے سکے, جو کٹ ٹو سائز کر سکے, جو یہ PTI کا ایک میرٹ ہو سکتا ہے. میری خواہش نہیں ہے, یہ PTI کے CM کا ایک میرٹ ہو سکتا ہے. تو یہ میرٹ وہ ہے جو آج وہ بات نہ ماننے کی وجہ سے وہ سارا فیلئر ہوا, اور آج کپتان کو یہ ریئلائزیشن تو ہو گئی ہے کہ اس کو تبدیل ہونا ہے. ابھی بھی فرق ہے, ابھی بھی فرق ہے کہ ریئلائزیشن ہوئی ہے اور ان کو تبدیل کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا. ان دو باتوں میں فرق ہے. خان صاحب کی طرف میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اصولی فیصلہ کر لیا گیا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے, خان صاحب کی طرف سے اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس کی ریئلائزیشن ہو گئی ہے اور ریئلائزیشن کروا دی گئی ہے. اب خان صاحب نے بڑا سٹینڈ لیا ہے بارہا. دیکھیں اب خان صاحب اس فارمولے پہ متفق ہو گئے ہیں کہ پنجاب کے اندر ایک ایسا چیف منسٹر چاہیے جو پنجاب کو پوری طرح سے چلا سکے, جو لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکے. جو یہاں پہ جو لڑائی آپ دیکھ رہے ہیں بیٹل فیلڈ پنجاب ہے, لاہور ہے, چونکہ اور اس چیف منسٹر کا فیصلہ کر لیا.
اس کے لیے یہ تو انہوں نے ریئلائزیشن ہوگی ہے کہ ایک ایسا بندہ چاہیے جو پارٹی کو بھی مضبوط کر سکے, جو لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکے, جو لڑائی لڑ سکے. ورنہ کیا ہوگا کہ پرائم منسٹر کو وہاں سے ٹریول کرنا پڑے گا, ہر ہفتے آ کے ٹیوشن پڑھانی پڑے گی, اور لڑائی لاہور میں بیٹھ کے پنجاب کی لڑائی بھی پرائم منسٹر کو لڑنی پڑے گی, اور اس کے بعد لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ پرائم منسٹر آ کے پنجاب کی کیبنٹ کو ایڈریس کر رہا ہے ہر ہفتے, کیوں کر رہا ہے, اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے, اور یہ پنجاب کے اندر انتقامی کارروائی ہو رہی ہے اور اس میں پرائم منسٹر پیچھے ہے. تو یہ ساری چیزیں, ساری باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو اب جا کے کچھ نام ایسے ڈسکس ہوئے ہیں جو پوری پارٹی کے اندر, مثلا اس میں پرویز الہی صاحب کی ایک پریپوزیشن تھی جس پہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فلاں ہے فلاں, حالانکہ وہ بڑے سیوٹیبل کینڈیڈیٹ تھے. لیکن اب ایک ایسے نام کے اوپر آ کے اتفاق ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جس میں جو پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو چکے ہیں, وہ ہیں ایکس وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں منظور بھٹو. آپ حیران ہوں گے نہیں, وہ تو ایم پی اے بھی نہیں ہے, کیسے؟ دیکھیں وہ پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو چکے ہیں. یہ جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں, ان تمام باتوں کا اگر تجزیہ کیا جائے, سارا تجزیہ کرنے کے بعد کہ ایک ایسا شخص جو سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکے, ایک تھن میجورٹی ہے پنجاب کے اندر, بہت تھوڑی سی میجورٹی, جو پولیٹیکلی اتنا میچور ہو, جو جتنی پرانی بیماری ہے اس پنجاب کی سیاست کے اندر اتنا پرانا تجربہ کار ہو, جو اس بیماری کو جڑ سے جانتا ہو اور جڑ سے اکھاڑنا بھی جانتا ہو. تو یہ سارا تجزیہ کرنے کے بعد کہ شریف ڈائنسٹی کو ٹف ٹائم کون دے گا, اس لاہور جو بیٹل فیلڈ لاہور ہے, اس لڑائی کو بہتر انداز میں پی ٹی آئی کی طرف سے کون لڑے گا, کون لڑے گا. میرا خیال ہے تاندلیالہ کے حلقے میں کچھ ہو رہا ہے, کیس ہے وہاں پہ نونلی کے کسی صاحب کا کورٹ کے اندر, تو وہاں پہ ایزیلی وہ جیت سکتے ہیں. اور ابھی اس پہ ابھی تو میں نے کہا جو پنجاب کے سی ایم کا میرٹ ہے, خان صاحب اس کے قائل ہوئے ہیں کہ ایسا سی ایم چاہیے تھا اور ایسا سی ایم نہیں بن سکا. ایک صاحب ایسے آ گئے, وہ کس طرح آ گئے اس پہ وہ ایک لمبی بحث ہے. تو اب جا کے اس فارمولے پہ وہ متفق ہوئے ہیں کہ منظور بھٹو صاحب ایک ایسا کردار ہو سکتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے اندر موجود بھی ہیں, جن کی پی ٹی آئی کے اندر ایکسیپٹنس بھی ہو سکتی ہے, اور وہ ایزیلی وہاں سے جیت بھی سکتے ہیں, اور وہ آ کے پارٹی کے ساتھ ساتھ پنجاب کی جو بیماریاں جو ٹارگٹ کیا بہت سے, لیکن آپ کو یاد ہے کہ جس وقت وہ بنے تھے اور اس وقت شریف برادران کو انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا تھا, یاد ہے نا. تو وہ بیسیکلی ان کا خیال ہے, میں خان صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے. سر پارٹی کے اندر تو گروپس بنے تھے نا اس سارے معاملے کے اوپر, اور بڑی کھینچا تانی کی گئی, بڑے نام دیے گئے, پھر بڑا میڈیا ٹرائل کیے گئے, جس کا نام لیتے تھے وہ راجہ یاسر کا نام لیا, ان کے خلاف کھاتے نظر آ گئے, علیم خان صاحب کا نام لیا, ان کے کیسز سامنے آ گئے. اب سارے کھاتے بند ہو چکے ہیں, وہ رجسٹر کھاتے سب بند ہو گئے. جہانگیر ترین صاحب امیدوار نہیں ہیں, ٹھیک ہے, شاہ محمود قریشی صاحب فکس ہو چکے ہیں وزارت خارجہ پہ, لیکن چاہتے نہیں ہیں اب دوبارہ سے. یاسر راجہ صاحب اپنی جگہ فکس ہیں, ایچ ای سی منسٹر. وزیر خزانہ پنجاب جن کا نام لیا جاتا رہا ہے, وہ بیچارے نیب شیب کے کیسوں میں ابھی دونوں بھائیوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے, آگے جا کے پتہ نہیں کیا ہوگا. اسی طرح علیم خان صاحب جیل کے اندر ہے. تو وہ جتنے درجن کے لگ بھگ کینڈیڈیٹس تھے, وہ اب تو سارا ہو گیا کلیئر. کیا کہنا چاہ رہے ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سروائیول کا ایشو ہے. پنجاب اگر ٹیک آف نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی نہ تھے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا کوئی مطلب نہیں ہے. پنجاب 63% ہے اور پنجاب ہی پاکستان ہے, آپ اس کو سمجھیں. پنجاب ٹیک آف ابھی تک نہیں کر سکا. بزدار صاحب بہت سارے ایشوز ایسے ہیں ٹیکنیکل, جس پہ ایز اے چیف منسٹر کوئی پریزنٹیشن لینی ہے, اس پہ سوال کیا کرنا ہے, فائنینس کا کیا ایشو ہے, فلانا کیا ایشو ہے, پی این ڈی کے ایشو, سب کا بجٹس, موجودہ بجٹس, آنے والی پلاننگ, انٹرنیشنل فنڈنگ, ڈیلیگیشن, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ رابطہ. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بریک سے واپس آتے ہیں, اس پہ کچھ مزید بات بھی کریں گے. بریک, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. عبد الفقار راز صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب تو آپ نے تبدیل کروا دیے ہیں, یہ بیوروکریسی کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں, ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم ان کو بھی چینج کر دیا گیا ہے, کیا معاملہ ہے, کیا ہو رہا ہے, کیوں اتنے بڑے پیمانے پہ ہمیں تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں؟ چیف منسٹر کو ابھی تبدیل نہیں کروایا, ابھی تو فیصلہ کروا دیا نا آپ نے, کہہ دیا فیصلہ ہوا ہے, ہو جائیں گے.
نام بھی دے دیا آپ نے تو۔ لیکن بیوروکریسی کا جو پنجاب کے اندر جو حال ہے یقین کریں وہ قابل رحم ہے، اور اس کا بھی کریڈٹ اللہ کے فضل سے چیف منسٹر پنجاب کو جاتا ہے کہ وہ اس کے نیچے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہوم سیکرٹری نے نواز شریف صاحب علی روب کر جب وہ اس کو پہیے لگائے تھے اور وہ سپیڈ سے گئی تھی، لوگ کہتے ہیں کہ اس دن ہوم سیکرٹری کو تبدیل ہونا چاہیے تھا، یہ بہت دیر سے ہوئے۔ اسی طرح بہت سے بیوروکریٹس ایسے ہیں جو آج بھی ایک واٹس ایپ گروپ استعمال کرتے ہوئے نون لیگ کے انٹرسٹ کو واچ کر رہے ہیں، اور وہ واٹس ایپ گروپ آج بھی نون لیگی بیوروکریٹس چلا رہے ہیں۔ سالوں سے ہیں، سال سال سے دوستی ہے، لیکن یار ان کی ریاست کے ساتھ دوستی ہوتی ہے۔ ابھی آپ قائد اعظم کا ایک لیٹر دکھا رہے تھے، تو قائد اعظم کی تقریر آپ کو 11 اگست 1948 والی یاد نہیں ہے، جس میں اس نے کہا تھا کہ آپ ریاست کے ملازم ہو، آپ کی وفاداری کسی شخص یا کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے، آپ ریاست پاکستان کے ساتھ وفاداری آپ نے ثابت کرنی ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہوا کہ یہ بیوروکریسی آپ کی ہے، یہ میری ہے، یہ افسر آپ کا ہے، یہ میرا ہے۔ جو تھانے دار آپ نے بھرتی کروایا تھا آج ڈی اے جی بن گیا، جو ایکسائز انسپیکٹر ڈائریکٹ آپ نے بھرتی کیے تھے وہ آج سیکرٹری ایکسائز اور ڈائریکٹر ایکسائز ہیں۔ جو اس وقت آپ نے ایف آئی اے کے اندر صاحبان لگائے تھے وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ پھر آپ نے انویسٹ کیا 2-3 اور ادارے جن کا میں نام نہیں لوں گا، ان کے چھوٹے لوگوں پہ، وہ آج بڑے لوگ بن گئے۔ تو یہ انویسٹمنٹ آپ کے بزرگوں نے کی تھی، آج آپ اس کا پھل کھا رہے ہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ جو مافیاز یہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو یہ بھی ہماری بیوروکریسی کا ایک میجر حصہ ان مافیاز کا حصہ بن گیا ہے۔ مثلا ڈاکٹر توقیر جس کا ایک بڑا ڈنکا بجتا تھا اس ملک کے اندر، اور وہ صاحبان جو سانے ماڈل ٹاؤن کے اندر جن کا نام آیا، اس کے بعد ان کو نواز دیا گیا، باہر بھیج دیا گیا، اور ایک عرصہ تک توقیر شاہ صاحب وہاں پہ مراد لیتے رہے، ٹھنڈی ہواؤں میں مزے لیتے رہے، اتنے بڑے گھر کے اندر اتنی بڑی مراد کے ساتھ وہاں پہ وہ 2-3 ملینز وہاں پہ تنخواہ لیتے رہے، وہاں سے مزے لے کے واپس آئے۔ اور آج بھی آپ کو پتہ ہے جیو آر کے اندر کتنے بڑے گھر کے اندر، کتنے کنال کے گھر کے اندر آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑیاں اسی طرح ہیں۔ فواد یہ فیصلہ تو بہت پہلے کرنے والے، یہ فیصلے تو بہت پہلے کرنے والے نہیں تھے۔ میں تو آج چیف منسٹر پنجاب سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ فواد حسن فواد کا ایک طرف آپ احتساب کر رہے ہیں، میں عمران خان سے بھی پوچھتا ہوں کہ ایک طرف آپ احتساب کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے ابھی تک ساری مراد دی ہوئی ہیں، گھر دیے ہوئے ہیں سرکاری، تو کیشا صاحب کو دیے ہوئے ہیں۔ اور میں کس کی بات کروں جو ان کے ناک کے بال تھے، جو ان کی مونچھ کے بال تھے، کیا اس پہ فکرہ بولتے ہیں، جو بھی ہے، آپ بات سمجھ گئے۔ تو وہ سارے صاحبان جن کو آپ کہتے ہیں، آج چیمہ صاحب کی بات کر لیں، ساری مراد اللہ کے فضل سے موجود کہتے ہیں ان کو جس میں جانے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اسی طرح پنجاب کے اندر آج بھی وہ بیوروکریسی، اور مرکز کے اندر میں کس کا نام لوں، اور میں جب بھی نام لیتا ہوں بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں نے آج کل نام تھوڑے سے گھٹا دیے ہیں، نام لینے بند کیے ہوئے ہیں۔ مرکز کے اندر میجر جگہ پہ آپ دیکھ لیں، ایف بی آر سے شروع ہو جائے، مختلف جگہ کے اوپر دیکھ لیں، جہاں پہ ایس آر او جاری ہوئے ہیں، جہاں پہ کرپشن کا گڑھ ہے، وہاں پہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایس آر او نکالیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جیسے ہی حلف اٹھایا تھا موجودہ حکومت نے، اس کے فوراً بعد جو بات کی جا رہی تھی وہ یہ کی جا رہی تھی کہ بیوروکریسی کو تبدیل کیا جائے گا، تب ہم اس حکومت کے بارے میں بات کریں گے کہ کون سے افسران کہاں پہ آپ نے لگائے ہیں، اس کے بعد ہم ڈائریکشن جو ہے وہ بھئی یہاں تو یہ بات ہوئی کہ ابھی پنجاب پولیس کو آپ تبدیل کریں گے، یہاں پہ آئی جی تبدیل ہوئے، وردی تبدیل ہوئی، لیکن پنجاب پولیس تبدیل نہیں ہوئی۔ پولیس کلچر وہی ہے، کسی پولیس افسر کو آپ فون کر کے دیکھ لیں، وہ فون نہیں سنتے۔ یہ آپ ماڈل ٹاؤن ڈویژن کی بات کر لیں، آپ لاہور کی بات کر لیں، آپ آئی جی صاحب کی بات کر لیں، آپ کسی جگہ کی بات کر لیں، رویے وہی ہے، تھانوں کی حالت وہی ہے۔ اور جو میجر سوال آپ نے کیا تھا وہ تو رہ گیا۔ اب جا کے یہ ریلائزیشن ہوئی ہے کہ پنجاب کے اندر یہ بیوروکریسی جو ہے اس کو ادھر ادھر کریں، یہاں پہ کوئی بہتر لوگ لے کے آئیں۔ لیکن یہ جتنی اکھاڑ بچھاڑ ہو رہی ہے، یہ بھی اللہ کے فضل سے وہ نون لیگی رجیم اس میں گھوم رہی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ اب آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب، یہ $1 بلین کویسچن ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا، اور اس کے اوپر ریلائزیشن یہ ہوئی ہے کہ نہ چیف سیکرٹری صاحب ڈیلیور کر رہے ہیں، اور وہ اپنے گھر کے اندر اجلاس بلا کے بیوروکریسی کے، اور وہاں پہ گروپنگ ہو رہی ہے، یہ فلانا گروپ ہے، یہ واٹس ایپ گروپ ہے، یہ نون لیگ کا گروپ ہے، یہ پی ٹی آئی کا گروپ ہے، اور جو پی ٹی آئی کے جینون لوگ ہیں جو میرٹ پہ بیچارے کام کرتے ہیں وہ سڑ رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئی جی صاحب کی بات میں صرف کر لوں، آئی جی پنجاب تبدیل ہو رہے ہیں،
اور آئی جی پنجاب کے لیے جو فیورٹ نام ہے وہ کیپٹن ریٹائرڈ عارف نواز صاحب ہے، جو نئے بتوقع آئی جی ہو سکتے ہیں. اسی طرح چیف سیکرٹری پنجاب کا نام بھی چل رہا ہے کہ وہ چینج ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے ایمن نواز کھیرا جو بڑے ایک زبردست بیوروکریٹ ہیں، اور اعظم سلیمان جو انٹیریئر سیکرٹری ہیں. یہ 2 نام کنسیڈر ہوئے ہیں. ان میں دونوں میں سے کوئی بھی شخص چیف سیکرٹری پنجاب. بالکل ٹھیک ہے. واپس آتے ہیں، بات کریں گے فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس پہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ذوالفقار راز صاحب، فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس، اور کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار نے منی لانڈرنگ کے لیے جعلی اکاؤنٹس بنائے، اور ساتھ ہی ساتھ 10 سال میں قرضوں میں $60 ارب کا اضافہ ہوا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 ہی خاندان ہیں، ایک زرداری خاندان اور شریف خاندان، جس نے ملک کا بیڑا غرق کیا اور کرپشن کیا ملک کو. کیا حکمت عملی ہوگی اب حکومت کی؟ یہ پیسہ تو ہم سن رہے ہیں واپس لانے کی بات حکومت میں آنے سے پہلے کی جا رہی تھی، اور سزا دینے کی بات بھی ہو رہی تھی. فواد چودھری صاحب اس بات پہ تو آگے ہماری پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ پیسے دیں اور جان ہم ان کی چھوڑتے ہیں، یہ ہماری چھوڑیں. بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی. یعنی ہے تو یہ سچ، لیکن یہ اتنا کڑوا سچ ہے. اور پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کو اور ان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایک ٹروتھ کمیشن بنائیں کہ جو مشرف صاحب، جن کو ہم بڑا برا کہتے ہیں، جس نے $60 کے اوپر ڈالر رکھا ایک عرصے تک اس کو سسٹینیبل رکھا. اس کے بعد 5657 کے لگ بھگ وہ ارب روپیہ قرض چھوڑ کے گئے. اس کے بعد زرداری صاحب نے اللہ کے فضل سے اس کو 80 کے اوپر لے گئے. پھر یہ صاحب ہیں جو $100 بلین کے اوپر، یعنی 30,000 ارب روپے اس وقت آپ کے ملک کے اوپر قرض ہے. اور آپ کا اور میرا اور ہمارے بچوں کا بال اس میں جکڑا ہوا ہے. او بھائی، ایک یہ تو فیصلہ کر لو کہ اس کا ذمہ دار ہے کون. یہ تو سچ ہے کہ عمران خان جس سے آپ روزانہ کی بنیاد پہ حساب مانگتے ہیں وہ اس کا ذمہ دار نہیں. ابھی وہ تو قرضہ لینا اس نے شروع کیا ہے، 5 سال کے بعد آپ اس کو پوچھیں گے کہ اس نے کتنا چڑھایا ہے اور کتنا اتارا ہے. لیکن یہ جو قرضہ چڑھا ہے یہ استعمال کہاں پہ ہوا؟ یہ کھا کے کون لے گیا؟ جیبوں میں کون ڈال گیا؟ باہر منی لانڈرنگ کیسے قرض ہو گئی؟ اتارو ملک سنوارو کی اسکیم بھی وہ ساری کدھر چلی تھی گئی؟ یہ باقی چیزیں کیسے ہوئی؟ اور اس پہ بھی ایک ٹروتھ کمیشن بننا چاہیے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے جو بات کہی وہ بات بھی آلموسٹ سچ اس لیے ہے کہ پاکستان کی اب ہسٹری اگر دیکھیں، 70 میں ٹوٹل کرپشن کا لیول یہ تھا کہ ایک جیالہ جو پیپلز پارٹی کا جیالہ تھا، وہاں پہ ڈیپو ہوا تھوڑا سا مجھے آپ سے 2 ٹاپک اور بھی ڈسکس کرنے ہیں. ڈیپو ہوا کرتے تھے، تو وہاں پہ ایک آٹے کا تھیلا، چینی کی بوری ادھر ادھر کر کے وہ سمجھتا تھا کہ میں نے بہت ہاتھ مار لیا اور کرپشن کی انتہا کر دیا، اور اس پہ خوش تھا. 80 کی دہائی میں جب صاحبان آئے جنہوں نے کارپوریٹ کلچر کے اندر کرپشن کی ایک ایسی روایت ڈالی، پاکستان کی ہسٹری میں مختصراً یہی کہوں گا، فواد چودھری کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، ہارس ٹریڈنگ، مینڈیٹ پرچیزنگ، کرپشن کمیشن کی بنیاد 80 سے ڈلی ہے. اچھا سر، مجھے یہ اور بتائیے آج گا، تک یہ قوم بھگت رہی ہے، اور اس کو اتنا انجینئرنگ لیول پہ لے کے گئے ہیں، اور اس کی اتنی انجینئرنگ اس پہ ہوئی ہے کہ آج تک آپ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ شریف فیملی نے نیاب نوٹسز لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کیا گین کر لیں گے شریف خاندان اس ساری بات سے؟ اور اس سے اہم ایک سوال اور بھی ہے کہ یہ یہاں پہ جب جیل میں ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے بیمار ہوتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو ذرا شہباز شریف صاحب کی سپیڈ دیکھیں آپ، کیسے بھاگ رہے ہیں وہ، کمال ہے. ان کی وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ویسے ہوگی. اگر ہمارے پروڈیوسر دکھائیں، وہ دکھا بھی رہے ہیں اسکرین کے اوپر، یہ کوئی 120 کی سپیڈ سے بھاگ رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان کو اور صحت دے، نظر بد سے بچائے. اور اسحاق ڈار صاحب کو بھی باہر بھاگتے ہوئے آپ ایسے ہی دیکھیں. ایسے ہی ہے جب یہ پاکستان کے اندر ہوتے ہیں. میں حیران اس بات پہ ہوں، یعنی نواز شریف صاحب کو لے لیں، شہباز شریف صاحب کو لے لیں، شرجیل میمن کو لے لیں، اسحاق ڈار کو لے لیں، ڈاکٹر عاصم کو لے لیں، زرداری صاحب کو لے لیں، اور میں کس کا نام لوں؟ ایک اتنی لمبی فہرست ہے. جو ہی ان پہ ہاتھ ڈالے یہ بیمار ہو جاتے ہیں، جو ہی ہاتھ ڈالے یہ کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں ہے، جو ہی ہاتھ ڈالے کہتے ہیں سسٹم تباہی ہو گئی ہے اور انتقام لیا جا رہا ہے، احتساب کے نام پہ انتقام ہو رہا ہے. جبکہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یار ہمارے لوگ بھی کچھ استعفے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اعظم سواتی پہ کیس بنا، اس نے کوئی بہانہ نہیں کیا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا اور یہ وہ استعفیٰ دیا، سائڈ پہ ہو گیا. بابر روان پہ بنا، اس نے استعفیٰ دیا، سائڈ پہ ہو گیا. علیم خان جیل کے اندر ہے، اس نے کوئی معائنہ نہیں کرایا اور کوئی نہیں کہا کہ مجھے کچھ سٹنٹ ڈلنے والا ہے، میں مر گیا.
تو یہ ایک روایت بن گئی ہے، اس کا اتنی بدقسمتی کی روایت ہے کہ یہ لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور اس قوم کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور قوم اچھا شارٹلی مجھے یہ بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج یقین کرتی چلی جا رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہا ہے، لاہور ہائی کورٹ آج کل بہت ریلیف مل رہا ہے۔ احمد اویس صاحب جو ایک بڑے جینٹل مین آدمی ہے، وہ بیچارے کس طرح کلوزنگ پہ جانا ہے مجھے، وہاں سے وہ بیچارے ہوئے اور لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں۔ آج کے پروگرام سے اتنی کلوزنگ پہ جانا ہے، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔